आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। एक मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हिफ्ज़ुर रहमान साहब, जो रब्बानी स्कूल से जिनका ताल्लुक़ था और हमारे उस्ताद रहे हैं, और अपने तालिबी इल्मी के ज़माने के बारे में उनसे जानना चाहते हैं कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का क्या रिश्ता होता है। तो तालिब इल्म और उस्ताद के रिश्ते के ताल्लुक़ से बात कही गई है। तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता बिल्कुल बाप और बेटे की तरह होता है। जिस तरह बाप अपने बेटों को प्यार से पालता पोसता है और उस यानी अच्छी बुरी बातों के अंदर उसको रोकता भी है, तो इसी तरह उस्ताद भी अपने शागिर्दों को अच्छी बातें बतलाता है, और वो जो बुरी बातें करते हैं, बुरी का मतलब है कि ख़राब बातें या ऐसी बातें जो नापसंदीदा हों, तो उन नापसंदीदा बातों से वो रोकता है उन्हें, और इस तरह अच्छी बातों की तरफ उनको राग़िब करके पढ़ाई की तरफ माइल करता है। क्योंकि जब तक ज़हन बिल्कुल साफ़ रहेगा, वाज़े रहेगा, तो उस वक्त जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चे के ज़हन में मुरत्तिब होगा। हम लोगों ने कुछ कोशिश की थी अपने जो मोहतरम उस्ताद हैं उनको एक जगह करके उनकी दुआएं हासिल करने के लिए। तकरीबन 2 साल हो गया 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर में आप भी हाजिर थे सर। उस दिन आपको कैसा लगा और बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे उस बारे में? 1-2 अल्फाज उस पर भी कह दीजिए इंशाअल्लाह। यौम-ए-असातिज़ा जो है वो आजकल रस्मी तौर पे मनाया जाता है। खैर, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। बहरहाल मनाया जाता है, किसी तौर भी मनाया जाए, बहरहाल मनाया जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी बहाने से कम साल में एक दफ़े तो तलबा अपने असातिज़ा को याद करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। अच्छी बात और बड़ी बात इसलिए है कि वो अपने उस्ताद मोहतरम का लिहाज करते हुए उनसे अच्छी बातें मज़ीद इस उम्र में भी सीखना चाहते हैं, यानी स्कूल छोड़ने के बाद भी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और लगता है कि बच्चों के अंदर यानी सीखने की और आगे पढ़ने की लगन है, और मैं चाहता हूँ कि ये लगन जो है वो बरकरार रहे, और इसी तरह यानी तालीमी मैदान में और तालीमी मैदान से होते हुए बाकी जो दूसरे मैदान हैं उस तरफ भी ये तरक्की की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। कि हमने जैसा सर को देखा है कि उन्होंने ताहयात किताबें पढ़ने में अपना वक्त गुजारा है, किताबें लिखने में, मज़ामीन लिखने में ज़्यादा उनका वक्त गया है, और आम तौर से उन्होंने हर टॉपिक पे जो है कुछ ना कुछ लिखा है। तो हम उनके लिखने, पढ़ने और इल्म हासिल करने के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह की किताबें अभी लिखनी शुरू की है और क्या क्या वो और आगे भी लिखना चाहते हैं। देखिए जनाब आली, जहाँ तक मेरे मुताले का ताल्लुक़ है, वो तकरीबन हर सिनफ़ सुखन के अंदर मैंने मुताला किया है, चाहे समाजियात हो, चाहे नफ्सियात हो, चाहे जिनसियात हो, अदबियात हो, या और जो कुछ भी हो। और ख़ास तौर से मैं तो कॉमर्स का तालिब इल्म रहा हूँ, मेरी डिग्रियाँ भी कॉमर्स की हैं, तो इसलिए कॉमर्स और इक़्तिसादियात इस ताल्लुक़ से भी यानी मैं मुताला करते रहता हूँ, और इस ताल्लुक़ से मेरे मज़ामीन भी हैं। माहौलियात भी मेरा एक ख़ास मौजू है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ुन नौ फ़ील्ड जिसको कहते हैं, तो अलग अलग मज़ामीन मैंने अलग अलग मौज़ूआत पर लिखे हैं, और जैसे समाजियात हो गया, माशियात हो गया, अदबियात हो गया, और भी कई मज़ामीन हो सकते हैं, इस तरह के मज़ामीन हो सकते हैं। तो वो मैंने लिखा है। असल में मेरी दिलचस्पी तकरीबन ज़्यादातर उलूम को हासिल करने की रही है। मेरे पास इस ताल्लुक़ से बहुत सारी किताबें भी जमा हैं, मैं उनका मुताला करते रहता हूँ। अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी में, तीनों ज़बान में मेरा मुताला है, उर्दू और हिंदी, और थोड़ा सा कम अंग्रेज़ी में। तो इस तरीके से मुझे अपने ख़यालात को अपने ज़हन से बाहर निकालने में बड़ी आसानी होती है, और मैं जो कुछ पढ़ता हूँ और तो उसका इयादा किसी न किसी ढंग से हो ही जाता है, क्योंकि मेरे मुलाकातियों में मेरे शागिर्द भी हैं और अच्छे लोग भी हैं शहर के। जब वो आते हैं तो उनसे इस तरह की बात होती है, तो वो सारी बातें जो मेरे जहन में रहती हैं
متعلقہ باتیں، وہ متعلقہ باتیں جب میں ان کو بتلاتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں تو ہم نے ابھی تک نہیں سنی. تو ابھی تک نہیں سنی تو یہ مطلب یہ کہ یہ مطالعے کا فیضان ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے، کچھ سیکھیں گے، تو پھر آپ دوسروں کو بھی جو باتیں بتلائیں گے تو ان باتوں سے وہ بھی سیکھیں گے. آج جو معیاری استاد ہے اور معیاری طالب علم ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں معیاری استاد میں کیا خصوصیات ہونا چاہیے اور معیاری طالب علم میں بھی کیا خصوصیات ہونا چاہیے؟ دیکھیے، معیار کا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. عمومی طور پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو سبق پڑھانے سے پہلے اس سبق کو پڑھانے کی پوری تیاری کر لے، اس کے جو اسرار و رموز ہوتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح جان لے، اور کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سمجھانے کے علاوہ اس سے متعلق چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنے طالب علموں کو بتلائے، تب کہیں جا کر وہ سبق کا حق ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی سبق ہمدردی کے عنوان سے ہے تو ہمدردی کے عنوان سے کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بچوں کو بتلائیں، اور اس کے علاوہ ہمدردی کے تعلق سے اور بھی جو دوسری باتیں ہو سکتی ہیں، اپنے قریب پاس کی باتیں، چاہے انسانوں کے تعلق سے ہوں، چاہے جانوروں کے تعلق سے ہوں، چاہے کسی تعلق سے، تو وہ ہمدردی کے تعلق سے وہ ساری باتیں بتلائی جائیں تاکہ بچوں کو یہ لگے کہ ہم کو ہمارے استاد نے یہ سب باتیں میں بتلائیں، تو ان کے ذہن کے اندر وہ بات رہے گی کہ ہم کو انسان کے علاوہ جانوروں سے بھی ہمدردی کرنا ہے اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی ہم کو ہمدردی کرنا ہے. جہاں آپ نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، ادبیات میں آپ کا ذوق اور شوق بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے، تو پرانے زمانے میں یا آج سے 30 سال پہلے یا 50 سال پہلے جو ادبیات میں کام ہو رہا تھا اور آج جو ہو رہا ہے اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں، اور اس میں کمی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، تو اس میں کس طرح کا کام ہونا چاہیے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے، زمانے کے اعتبار تبدیلی وہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہ ایک مصرع ہے. مطلب یہ کہ تبدیلی ہی ہمیشہ قائم رہے گی. دنیا کی ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے اور تبدیل ہونے کی وجہ سے نئی چیزیں بنتی ہیں، اور یہ نئی چیز بننا جس وقت ختم ہو جائیں گی سمجھ لیجیے کائنات بھی ختم ہو جائے گی. تو نئی چیزیں، نئی تبدیلیاں جو ہیں ہر آن ہوتے رہتی ہیں، ہماری زندگی میں بھی ہوتے رہتی ہیں اور ہمارے آس پاس بھی ہوتے رہتی ہیں. تو ان تبدیلیوں کو دیکھیے اور ان سے سیکھیے کہ یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر اور انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں، چاہے وہ اثرات اچھے ہوں چاہے وہ اثرات برے ہوں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ہمارے پرسنل سماج میں بھی جو نالج ہے اس کے ڈیولپمنٹ پر کم بات ہوتی ہے اور اسکل ڈیولپمنٹ پر زیادہ بات ہوتی ہے. کیا یہ فائدہ مند چیز ہے یا اس سے بہتر آپ کچھ رائے دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ. انہوں نے بھی بہت اچھی بات کہی، یعنی اسکل ڈیولپمنٹ کے تعلق سے، کہ آج کا جو زمانہ ہے، زمانہ ہمیشہ ترقی پذیر رہا ہے اور ہمیشہ ترقی پذیر رہے گا. تو زمانے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر فرد کو، خاص طور سے نوجوانوں کو، یعنی کوئی نہ کوئی ہنرمندی والا کام سیکھنا چاہیے. اور یہ ہنرمندی کا کام سیکھنے کے بعد وہ جب اس کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہی ذریعہ معاش بن جاتا ہے. تو یہ ہنرمندی ان کے لیے کارآمد بھی ہوگی اور آگے کے لیے ان کی یعنی اپنی روزی کے ذریعے کو بڑھانے کا اور بھی اچھا طریقہ ہو جائے گی. تو یہ ہنرمندی یا اسکل جو ہے تو آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو آبادی ہے 125 کروڑ تقریباً، کمی بیشی دیکھ لیجئے گا، تو اتنی بڑی آبادی کو روزگار مہیا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ ہمیں جس چیز میں دلچسپی ہے ان چیزوں کو ڈیولپ کریں اور اسی کو اپنا پیشہ بنائیں. آتم نربھر. اور جیسا ابھی کہا گیا ہے کہ آتم نربھر بنو، تو یہ آتم نربھر بھی وہی والی بات ہے کہ ہم خود سے کوئی کام سیکھیں اور اس کے اندر اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ اس کی وجہ سے وہ طریقہ کار وہ ہمارا ذریعہ معاش بن جائے.
بہت ساری شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی ہے اور آپ نے بہت سی شخصیات کے بارے میں لکھا بھی ہے. ان میں ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے جناب زو انصاری. تو میں ذرا ان کے بارے میں آپ سے آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا کہ ان کی ملاقات اور ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. زوئے صاحب بہت بلند و بالا شخصیت کے مالک تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، اور ان کے اندر کئی خصوصیات تھیں، یعنی خصوصیات کا مجموعہ تھے. وہ بہت اچھی زبان بولتے تھے، بہت اچھے انداز میں بولتے تھے، یہاں تک کہ ڈرامائی انداز میں کہتے تھے. ہاؤ بھاؤ یا اتار چڑھاؤ جس کو بولتے ہیں وہ سب ان کے اندر رہتا تھا، اور لفظوں کے اتار چڑھاؤ سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. چونکہ بہت بڑے ادیب تھے، مصنف تھے اور تنقید نگار تھے اور مقرر تھے. ان کو ہم نے کامٹی میں 2 مرتبہ سنا تھا. شروع میں ہمارے عنفوان شباب کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کامٹی میں انجمن ضیاء الاسلام پبلک لائبریری تھی، وہاں پر وہ آئے تھے. فیض انصاری جو کامٹی سے خیال نام کا ماہنامہ نکالتے تھے، ان کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے تھے. تو اتنی اچھی باتیں انہوں نے کہی تھی. ہم نے کم از کم میرا جہاں تک تعلق ہے، میں نے پہلی مرتبہ کسی بڑے عالم کو اس انداز میں کہتے ہوئے میں نے سنا تھا. تو ان کی بہت ساری باتیں مجھے اس زمانے میں یاد تھی. اب تو 50 سال سے اوپر کے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ ساری باتیں بھول گئے، لیکن ان کی شخصیت آج بھی میری نظروں کے سامنے ہے. اور اس کے بعد ان کی کئی اور تقریریں بھی سنی، اور جب ہم نے کانٹوں کی زبان یعنی ان کے وہ اداریے جو انہوں نے انقلاب میں لکھے تھے، تو اس کو ہم نے مطلب ہے کہ ہمارے بزم غالب کے لوگوں نے، جس میں زما صاحب، نذیر رشیدی اور دوسرے ہمارے احباب جو ہیں وہ سب بھی اس کے اندر شامل تھے. تو وہ کتاب جب ہم نے تیار کی، کانٹوں کی زبان، اس تعلق سے بھی میں بعد میں گفتگو کروں گا. تو کانٹوں کی زبان جب شائع ہوئی تو اس تعلق سے بھی ایک جلسہ رکھا گیا. تو اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی عمدہ باتیں کہی تھیں، بڑی بلیغ باتیں کہی تھیں، بڑے اچھے انداز میں کہی تھیں کہ اب وہ اس کو تو بیان کرنا بھی مشکل ہے. تو اسی تعلق سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کتاب کا نام کانٹوں کی زبان، یعنی ان کے وہ اداریے جو انقلاب میں شائع ہوئے تھے، دہلی کے انقلاب، وہ بمبئی کے انقلاب میں. تو اس کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتاب کا نام اس تعلق سے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے اداریے تو سب تیار کروا لیے، کتابت بھی کروا لی اور تقریباً تیار ہی ہے، تو کتاب کا نام کیا رکھیں گے آپ لوگ؟ تو میں نے ادب سے عرض کیا کہ جناب عالی، وہ آپ کے اداریے ہیں، اور ان اداریوں کا نام، ان کو جمع صرف ہم نے کیا ہے، تو ان کا نام ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ بتلائیے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، وہ جمع آپ نے کیا ہے تو آپ لوگ بتلائیے. تو ہم نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ادیب ہیں اور آپ کی کسی کتاب کا نام ہم جیسے ہیش مداں کیسے رکھ سکتے ہیں، اتنے چھوٹے لوگ علمی لحاظ سے؟ تو بولے نہیں بھائی، کتاب کا نام تو آپ کو رکھنا ہوگا. تو بہرحال باتوں باتوں میں پھر انہوں نے کہا کہ بہرحال دیکھ لیجئے کیا عنوان سمجھ میں آتا ہے. تو انہوں نے پھر ایک ایسا عنوان بتلایا تھا کہ جیسے مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی. تو انہوں نے کچھ ایسا عنوان بتلایا جو اس وقت ابھی یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ عنوان تو بہت پرانا ہو گیا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ عنوان اس طرح کا لگے گا اور کتاب آپ کی نہیں ہے. اور اس کتاب کے اندر یعنی کانٹوں کی زبان کے اندر، یعنی آپ کی زبان میں جو نشتریت ہے، جو چبھن ہے، اور جو نشتر زنی کرتے ہیں سماج کے اوپر، حکومت کے اوپر، عوام کے اوپر، تو وہ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ کتاب کا نام کچھ ایسا تو مناسب نہیں معلوم ہوتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ بتلائیے. تو میں نے عرض کیا حضور والا، کتاب آپ کی ہے، میں کیسے بتلا سکتا ہوں؟ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں اور آپ کے سامنے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں پھر بھی سوچو. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت مجھے غالب کا یہ شعر یاد آ گیا، اور میں نے ان سے عرض بھی کیا کہ آپ کی کتاب میں 1920 کے بعد جب مہاتما گاندھی میدان سیاست کے خارزار میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے تعلق سے ایک شعر نقل کیا تھا. وہ یہ تھا، کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب، کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب، ایک آب لاپا وادی پرخار میں آوے. ایک آب لاپا وادی پرخار میں آوے. دوبارہ سن لیجئے، کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب، ایک آب لاپا وادی پرخار میں آوے. اس کے مفہوم کو میں بیان کر دیتا ہوں، یعنی قریب ہے
کہ کانٹوں کی زبان سوکھ گئی ہے، کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یا رب، یا رب کانٹوں کی زبان پیاس سے سوکھ گئی ہے۔ اب دوسرا مثال سن لیجئے، ہاں، کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یا رب، ایک آب لاپا وادی پرخار میں آوے۔ اس وادی پرخار میں، اس ریگستان میں، اس صحرا کے اندر کوئی ایسا شخص آئے جس کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہوں، اور وہ چھالے یعنی ہم اس کو چوبیں تو وہ چھالوں کے اندر سے جو پانی نکلے تو اس کی وجہ سے ہماری پیاس بجھے۔ ایک آب لاپا وادی پرخار میں آوے، کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یا رب، ایک آب لاپا وادی پرخار میں آوے۔ یہ شعر سننے کے بعد زوئی صاحب نے کہا کہ بھائی جو توجیہ آپ نے پیش کی ہے میرے مضامین کے تعلق سے، تو اس کے اعتبار سے پھر یہ شعر بالکل اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے کہ اب کتاب کا نام کانٹوں کی زبان ہی رکھا جائے۔ تو میں نے کہا حضور والا بہت بہت عنایت، یعنی ہم جیسے خاکسار کی بات کو آپ نے مان لیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور آپ نے جو عنوان تجویز کیا وہی عنوان کتاب کا عنوان رہے گا، کانٹوں کی زبان۔ سر، جہاں پہ ہم نے ادبی شخصیات کی بات کی اور شخصیات سے ملاقات کی بات کی، تو ہم نے سوشل میڈیا پہ کئی بار آپ کی تصویریں جو دیکھی ہے، گروپ تصویر جو دلیپ کمار صاحب کے ساتھ میں ہے، اور ان پہ ایک جو ہے بہت بڑا پروگرام بھی آپ کی انجمن نے آرگنائز کیا تھا ناگپور میں، اور ان سے جو ہے کافی دیر آپ لوگوں کی ملاقات بھی رہی۔ اس تصویر سے ایسا واضح ہوتا ہے کہ کافی گفتگو بھی ہوئی۔ تو آپ دلیپ کمار صاحب کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ ان سے ملاقات آپ کی کیسی رہی، آپ نے ان پر کچھ مضمون وغیرہ بھی لکھا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیجیے جو ہمارے ناظرین کو جو ہے سننے میں جو ہے محظوظ ہوگا اور محظوظ کریں گے وہ لوگ۔ دیکھیے، ہمارے عزیز گرامی نے جو بات ابھی کہی ہے، تو دلیپ صاحب تو بہت بلند و بالا شخصیت کے مالک ہیں، اور جب ان سے بالمشافہ گفتگو ہوئی تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ زما صاحب تھے، ہم تھے، ہمارے باقی دوست تھے، مدت الاختر صاحب تھے، دونوں وکیل تھے، جمیل حمیدی، اور دوسرے بھی ہمارے ساتھی تھے، اس وقت گئے ہوئے تھے۔ یہ سالوے صاحب کا جو بنگلہ ہے، ذرا سا ادھر کر لو، سالوے صاحب کا جو بنگلہ ہے، تو اس بنگلے پہ ان کا قیام رہتا تھا، جب بھی آتے تھے تو وہیں پہ قیام کرتے تھے، تو وہیں پہ قیام تھا۔ زما صاحب کی قیادت میں ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے وہاں پر گئے، اور ان کو ایک توصیف نامہ، جس کو آج کل سپاس نامہ کہتے ہیں، ایک توصیف نامہ ان کو دیا۔ نذیر رشیدی صاحب جو بزم غالب کے سیکریٹری تھے، انہوں نے پڑھ کر سنایا تھا۔ تو اس وقت جب ہم بیٹھے لان کے اندر تو بہت ساری باتیں ہوتی رہی۔ اب دیکھیے، ایک دلچسپی والی بات میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دلیپ کمار صاحب فلم میں ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جیسا فلم میں کرتے ہیں پوری زندگی میں بھی ویسے ہی ہوں گے، لیکن ویسا نہیں ہے۔ یہ دلیپ صاحب اس زمانے میں بھی، یعنی بالکل جوانی کا زمانہ تھا، اس جوانی سے تھوڑا سا آگے، وہ نماز کے بڑے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ اٹھ جاتے اور نماز پڑھ کے آگے پھر بیٹھ جاتے، یعنی جو ان کے مداح تھے جن سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایک بڑا اچھا واقعہ پیش آیا جو میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے لان میں، سالوے صاحب کے لان میں، تو انہوں نے کئی سوالات کیے، اور تو اس میں بعد میں انہوں نے ایک سوال کیا جو مجھے آج تک یاد ہے۔ بولے بھائی آپ لوگ سب نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے؟ تو جواب تو سب کا ہاں میں تھا مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتلائیے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ تو آپ پڑھتے ہوں گے رکوع سے اٹھنے کے بعد؟ بولے جی ہاں، سب نے بڑی زوردار آواز میں کہا جی ہاں پڑھتے ہیں۔ بولے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اب سب پریشان، اب ہم بھی پریشان کہ اب کیا مطلب، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کے ترجموں کے اوپر دھیان دیا جائے۔ تو سبھی انکاری رہے، بولے کہ بھائی ہم کو تو اس وقت یاد نہیں ہے اس کا ترجمہ۔ تو پھر انہوں نے اس کا ترجمہ بتلایا، سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ ترتیب آپ جما لیجئے، تو سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو اس کا پوچھا تو ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ چونکہ دلیپ صاحب کو مطالعے کا بڑا شوق تھا، اردو ہندی تو نہیں معلوم، لیکن اردو اور انگریزی کتابیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے وہ، اور مذہبی معلوماتیں بہت تھی، جس سے اس بات کا اندازہ
लगाने के लिए हमारी बात काफ़ी है जो उन्होंने समय अल्लाह उलमान हमीदा के ताल्लुक़ से हमसे कही थी। तो भला बतला ये कि हम फिल्मों में उनको इस तरह नाचते गाजते देखते हैं, लेकिन वो शख्स मज़हब का इतना वाला व शहदा था कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अपनी निजी ज़िंदगी में मज़हब को कितना अच्छा समझता होगा और उसके ऊपर अमल करता होगा, और वो बाकायदा उसके ऊपर आमिल भी थे। नमाज तो मैं समझता हूँ कि बमुश्किल उनकी छूटती होगी, अगर थोड़ा ताख़ीर हो जाए तो फ़ौरन वो पढ़ लेते थे, उसके बाद फिर आकर अपने मद्दाहों के बीच में बैठ जाया करते थे। इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो आपकी तरक्की देखकर बहुत खुश होते हैं, या एक आपके वालिदैन और एक आपके टीचर्स। इन टीचर्स में से आप कैसे टीचर्स को कुछ याद करना चाहेंगे इस वक्त, और आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को याद करना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का नाम देना चाहेंगे? मेरे जितने भी असातिज़ा थे वो सब बहुत अच्छे थे। हर टीचर अपने अपने फ़न का उस्ताद था। हमारे हेड मास्टर प्रिंसिपल साहब, जिनको हम लोग सभी हेड मास्टर कहते थे, अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब, वो हमें हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, तो हिस्ट्री में वो बिल्कुल माहिर थे। इसी तरह हाजी अब्दुल मतीन साहब, ये सब मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। तो मतीन साहब हमको जोग्राफ़िया पढ़ाते थे और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते थे कि हमको यानी जो कुछ पढ़ाया जाता था वो सब याद हो जाता था। और अब्दुल कादिर कुरैशी साहब उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़ारसी, ये तीन ज़बान पढ़ाया करते थे। तो ये तीनों ज़बानें यानी उन्हीं की देन है। हमको जो उर्दू से शगफ़ हुआ है, और फ़ारसी में भी मैंने बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में तकरीबन सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे, और अंग्रेज़ी में जो स्टेंजाज आते थे तो उसके बारे में भी लिखना रहता था, तो उनको भी बड़े अच्छे अंग्रेज़ी में यानी उसी अंदाज़ में बिल्कुल मैं लिखता था, यानी नज़्म के अंदाज़ में। तो सर बहुत खुश हुआ करते थे, बोले ये कैसी अंग्रेज़ी लिखता है, बोले यानी मैट्रिक में रह के यानी इतनी अच्छी अंग्रेज़ी लिखता है, तो बहुत शाबाशी देते थे कादर सर। तो पर्शियन, उर्दू और अंग्रेज़ी ये कादर सर पढ़ाते थे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का ढंग बड़ा अच्छा था, और यानी डर तो नहीं लगती थी, लेकिन यानी अदब और रोब इतना रहता था कि हम उनके आगे कुछ बोल नहीं पाते थे। तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। और इसके अलावा हमारे जो असातिज़ा थे हफीज़ अंसारी साहब, उनको तो हिस्ट्री पे गोया कमांड हासिल था। तो वो हिस्ट्री जब पढ़ाते थे तो वो सारी बातें हमको याद आ जाती थी। उस वक्त तो हमको बहुत ज़्यादा इम्तिहान की तैयारी में बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारी बातें हमको सब याद रहती थी। जहाँ हमने बहुत सारी अरबी तालीमी अंजुमनें भी देखी है, वहाँ एक अंजुमन थी जिसका नाम था बज़्म गालिब, जिससे आप मुंसलिक रहे और पेश रहे उसमें। तो मैं उस अंजुमन के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसका क्या किरदार था समाज में, और वो किस लिए बनाई गई थी और किस तरह के काम करती थी, और आप उसके ताल्लुक़ से आगे क्या मशवरा देना चाहेंगे या क्या बातें लोगों को बताना चाहेंगे? बज़्म गालिब एक अदबी इदारा था। तो याकूब यज़दानी और उनके साथी थे सुहेल साहब, ये लोग यानी उस वक्त यानी फील्ड से थोड़े से हटे हुए थे। मतलब है कि उन्होंने जो कुछ काम करना था काम कर लिए थे, और अब वो उसमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं थे। तो जमा साहब जब आए, उनको सदारत सौंपी गई, तो फिर हम और हमारे तमाम साथी यानी मैं, मिदतुल अख्तर, अब्बास सादिक, वकील, दोनों वकील रसूल, वकील याकूबी, काजिम अली और भी कई अहबाब जिनके नाम इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। नज़ीर रशीदी साहब जनरल सेक्रेटरी थे। तो इस तरीके से हम वो बज़्म गालिब की दाग बेल आगे बढ़ी, यानी दाग बेल डाली गई और उसके बाद कामों को आगे बढ़ाया गया। तो जमा साहब के सदर बनने की वजह से वो चूँकि नौजवान थे, अब हम लोग भी उसी उम्र के थे, और सबके अंदर काम करने का जोश और जज्बा था, और सब अदब से लगे हुए थे, अदब से जुड़े हुए थे। तो जब जमा साहब आए तो फिर उनको मुशायरे का शौक़ हुआ, तो तकरीबन 8 मुशायरे, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो तकरीबन 8 ऑल इंडिया मुशायरे उनकी ज़ेर सदारत हुए और ज़ेर क़यादत हुए। ज़ेर सदारत मतलब एक बज़्म गालिब की सदारत। तो उस ज़माने में 7 या 8 मुशायरे
آل انڈیا مشاعرے، جن کو آل انڈیا کہنا چاہیے، یعنی پورے ہندوستان سے جو اچھے سے اچھے شاعر ہو سکتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا اور وہ مشاعرے کروائے جاتے تھے، اور وہ مشاعرے انتہائی کامیاب ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ تجربہ کیا گیا کہ شہریار اور ندا فاضلی وغیرہ کو بلوایا گیا، تو اس وقت ٹکٹ سے رکھا گیا کہ ان لوگوں کو پیسہ بہت زیادہ دینا پڑتا ہے، تو چندہ کر کے کتنا پیسہ دیں گے، تو اس وقت مشاعرہ چندے سے کیا گیا تھا، یعنی ٹکٹ سے کیا گیا تھا۔ تو پورا پوروال کا جو پارک ہے ادھر، پوروال پارک، تو وہ پورا بھر گیا تھا، لوگ باہر بھی کھڑے تھے، ٹکٹیں ختم ہو گئی تھیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت شہریار کا وہ جو گیت چل رہا تھا، ایک بہت مشہور فلم ہے، اب یاد نہیں آ رہا ہے، کہ اس گیت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے، اور ندا فاضلی، تو ساری ٹکٹیں ختم ہو گئی تھیں اور باقی لوگ میدان کے باہر، گارڈن کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ تقریباً جلسہ، وہ جو جلسہ تھا یا جو تقریب تھی، وہ تقریباً رات بھر چلتی رہی اور اذان ہونے سے پہلے پھر وہ ختم ہوئی۔ تو بڑا کامیاب وہ ادبی مجلس رہی، مجلس کہیں یا جو بھی کہیں۔ تو اس طریقے سے زما صاحب نے بزم غالب کے تحت بڑے بڑے مشاعرے کروائے، اور جس کو واقعی آل انڈیا مشاعرہ کہتے ہیں وہی آل انڈیا مشاعرے، یعنی آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو بلا لیتے ہیں ایک دو شہر سے اور بول دیتے ہیں کہ آل انڈیا مشاعرہ، لیکن ویسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو بزم غالب کے تحت اس طرح مشاعرے کیے گئے، اور اس کے علاوہ بزم غالب نے کئی کتابیں بھی شائع کی، یعنی پبلشنگ کا بھی کام کیا، کتابیں بھی شائع کی، مشاعرے بھی کیے اور سیمینار بھی کیے۔ 2 روزہ سیمینار کروایا گیا تھا ربانی اسکول کے ہال میں 2 دن کے لیے، جس میں شمیم طارق، زرینہ ثانی، شمیم بوبرے اور دوسرے بامبے کے فاطمہ انیس وغیرہ سب یہاں پر آئے تھے۔ 2 دن ان کا قیام و طعام کا انتظام تھا، اور 2 دن یہ پوری تقریب چلتی رہی۔ تو اس زمانے میں ہم نے دیکھا تھا شمیم طارق کتنے ذہین اور طباع اور کیسے سوالات اٹھاتے ہیں، ان کا جواب دینا بھی مشکل رہتا ہے۔ پٹنہ سے پروفیسر عبد المغنی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، جو بی این کالج میں، کالج کا نام جو بھی ہو، تو کالج کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھے انگلش کے، وہ آئے ہوئے تھے۔ ناگپور کے لنگوسٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر سکسینہ صاحب تھے۔ تو اس طرح سے اچھے خاصے لوگوں کو زما صاحب نے اور ہمارے ساتھیوں نے جمع کیا تھا۔ پروفیسر عبد المغنی صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ شیروانی اور ٹوپی میں، جیسے مولانا لوگ رہتے ہیں، ٹوپی بھی اسی رنگ کی، جس رنگ کی شیروانی ہوتی ہے، جس رنگ کی شیروانی ہوتی ہے اسی رنگ کی ٹوپی بھی ہوا کرتی ہے۔ ویسی شیروانی زیب تن کیے ہوئے اسٹیج پر تشریف لائے، اور ڈاکٹر سکسینہ ناگپور والے لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ والے، ان کی تقریر ہوئی۔ تو تقریر جیسے ہی ختم ہوئی تو بیٹھے بیٹھے ہی ڈاکٹر مغنی صاحب نے جو انگریزی میں ان کی تقریر کا بقیہ ادھیڑنا شروع کر دیا، تو وہ سکسینہ صاحب بالکل شرمسار ہو گئے کہ یعنی ہم تو سمجھتے تھے کوئی مولانا ہوں گے، لیکن یہ تو انگریزی کے پروفیسر ہیں، میری تقریر کی ایسی تیسی کر دی۔ تو ساری ان کی جو تقریر تھی تو اس کا بقیہ ادھیڑ دیا، نہ جانے کتنے سوالات کیے کہ اس کے جوابات سکسینہ صاحب کے پاس نہیں تھے۔ اسی طرح سے ایک پروگرام اور بھی کیا تھا دیشپانڈے ہال میں قومی یکجہتی کے اوپر، جس میں مولانا وحید الدین خان صاحب اور ہندوستان کے بڑے بڑے مفکر اور عالم جو ہے جمع ہوئے تھے۔ ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ تذکرہ کیجیے تاکہ ہمارے ناظرین اس سے بھی استفادہ کر سکے۔ یہ زما صاحب کا بہت بڑا کام اور کارنامہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر جمع کر لیا تھا۔ ایک تو مولانا وحید الدین صاحب تھے، وحید الدین خان صاحب، کلدیپ نیر صاحب، اور کشمیر کے موہن چراغی صاحب، جو اردو کا رسالہ نکالتے تھے، رسالہ نہیں اخبار نکالتے تھے، شاید اخبار نکالتے تھے، اور اس طرح اور بھی دوسرے لوگ تھے، اب اس وقت نام یاد نہیں آ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ہندوستان کے، اخبارات سے جڑے ہوئے، کتابوں کے لکھنے سے جڑے ہوئے ادیب، تو اس طرح کے 10-12 لوگوں کو انہوں نے جمع کیا تھا، اور بہت عظیم الشان جلسہ ہوا تھا۔ تو اس میں جو ان بڑے بڑے لوگوں نے جو تقریریں کی تھی تو بہت زبردست تقریریں تھیں، یعنی ویسی تقریریں اب دوبارہ ہم کو سننے کو نہیں مل رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے بڑے تھے، بہت تجربہ کار تھے، تو ایسے لوگوں کی باتیں سننا بھی ایک بہت خوبی کی بات ہوتی ہے کہ یعنی اسی بہانے ہم کو ایسے لوگوں کی باتیں سننے کا موقع ملا۔ آج کے اخبار و رسائل کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اردو زبان سے متعلق ہے؟
دیکھیے ابھی جو بھی اخبارات نکل رہے ہیں، روزانہ اخبارات کی بات کرتا ہوں اور ہفتہ وار بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے. اب اردو والوں میں، اب اردو کو تو مسلمان کی زبان بنا دیا گیا ہے، تو یعنی مسلمان جو ہیں تو وہ اردو کی کتابیں بھی کم خریدتے ہیں، اخبارات اس سے بھی زیادہ کم خریدتے ہیں، اور جو اردو کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے اندر کم رہ گئی ہیں. حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے تو اردو کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ کرنا چاہیے. کم از کم اخبار خرید لیں، کچھ کتاب خرید لیں، یا پھر اردو کے تحفظ کے لیے اور جو کچھ کام کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہم تھوڑا بہت پیسہ دے کر کام کو آگے بڑھائیں. تو لیکن ہم لوگ یہ سب کام نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو کئی اخبارات، اردو کے اخبارات دم توڑ چکے ہیں کیونکہ ان کے خریدار نہیں مل رہے ہیں. اور اخبارات اگر کم پرنٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے اشتہارات بھی نہیں ملتے. اشتہارات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اخبار کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. تو جب یہ ریڑھ کی ہڈی سلامت نہیں رہے گی تو بدن کیسے پورا بدن کیسے رہے گا، تنا ہوا کیسے رہے گا. تو یہ ریڑھ کی ہڈی نہیں، اشتہارات بھی نہیں، کچھ نہیں، اور خریدار بھی نہیں، خریدار نہیں، اشتہار نہیں، تو اخبار چلے گا کیسے؟ جو آدمی ہمت کر کے اخبار نکالتے ہیں کچھ دنوں تک اپنا رکھا ہوا سرمایہ اس میں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جب سرمایہ ختم ہو جاتا ہے تو اخبار بھی ختم ہو جاتا ہے. تو کہنا چاہیے کہ ہماری یعنی اردو والوں کی سرد مہری ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی جیالہ شخص اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو ساتھ بھی نہیں دیتے. 1 روپیہ 2 روپے کا اخبار، دیکھیے زما صاحب نے نکالا تھا نیا اردو سماچار اپنے وقتوں میں، 91-92 کی بات ہے. تو 4 صفحے کا رہتا تھا. یہ 4 صفحے کا اخبار 1 روپے کا رہتا تھا. لیکن یہ 1 روپے کا اخبار بھی بہت کم لوگ خریدتے تھے. اتنے کم لوگ خریدتے تھے کہ اس کا پرنٹنگ کا بھی خرچہ نہیں نکلتا تھا، کاغذ کا بھی خرچہ نہیں نکلتا تھا. تو زما صاحب کے اندر جتنی مالی استطاعت تھی تو وہ سب پیسے لگاتے چلے گئے. جب ان کا بھی پیسہ ختم ہو گیا تو بولے کہ بھئی اب اخبار کو بند کر دیتے ہیں، نہ اشتہار ملتے ہیں، نہ پڑھنے والے اس کو خرید کر پڑھتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اخبار مجبوری ہے کہ اب اخبار کو بند کر دیا جائے. تو اس لیے اخبار کو بند کر دیا گیا. سوچا جائے کہ ہم لوگ اپنی ہی زبان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اپنے ہی اخباروں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری بات حکومت تک کیسے پہنچے گی؟ حکومت تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم اخبار نکالتے تھے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا غالباً کہ حکومت سے مقابلہ کرنا ہے تو توپ اور تفنگ کی ضرورت نہیں ہے، اخبار نکالو، اخبار حکومت کا مقابلہ کرے گا. تو لیکن ہم نے اخبار بھی نکالا لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو اخبار کو بند کرنا پڑا. نہ اشتہار نہ خریداری، اخبار چلے گا کیسے؟ تو اس لیے نیا اردو سماچار بھی جو ہے تقریباً 2.5-3 سال کے عرصے میں وہ بھی بند ہو گیا. سر نے بھی کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، کچھ ایک شخصیات کے اوپر، کچھ ایک سماج کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ 1-2 منٹ میں اس کا انٹروڈکشن بھی دے دیں سر. میری یہ آخری کتاب ہے بکھرے ورق، جو تقریباً 232 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. اس میں شخصی تذکرے ہیں، مضامین ہیں، گلوبل وارمنگ کے تعلق سے بھی مضمون ہے، ماحولیات کے تعلق سے کتابوں کو اور تبصرے بھی ہیں، اور اس طرح کی اور بھی باتیں اس کے اندر ہیں. تو اس کتاب کو میں نے شخصی تذکرے کے لیے خاص طور سے مخصوص کیا تھا، لیکن اس کے اندر اور بھی دوسری باتیں جڑتی گئیں. تو اس طریقے سے سب الگ الگ چیزیں اس کے اندر ہو گئیں، یعنی ماحولیات بھی ہو گئی، ادب بھی ہو گئی، شخصیات بھی ہو گئی اور دوسری چیزیں بھی ہو گئی. اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام ہی بکھرے ورق رکھا کہ مختلف موضوعات کے اوپر اس کے اندر مضامین جمع کیے گئے ہیں. اس لیے میں نے اس کو بکھرے ورق کے عنوان سے سامنے لانے کی کوشش کی. اور ایک کتاب اور ہے مولانا محمد سعید اعجاز کا نعتیہ کلام اور ان کی شخصیت کے بارے میں. تو وہ بھی تقریباً 100 صفحات کی کتاب ہے. تو مولانا اعجاز صاحب جو کامٹی کے بڑے مشہور شاعر بھی گزرے ہیں، شاعر بھی تھے، مقرر بھی تھے، مفسر بھی تھے، مبلغ بھی تھے، اور حافظ قرآن بھی تھے اور قاری بھی تھے. بہت ساری خصوصیات ان کے اندر جمع تھیں. تو ان کے بارے میں میں نے کتاب لکھی ہے، اور ان کے جتنے کلام مل سکے وہ میں نے اپنی کتاب کے اندر مندرج کیے ہیں. وہ بھی کافی مقبول ہوئی اور تقریباً اس سے سارے نسخے ختم ہو گئے. ویسے بکھرے ورق جو ہے تو یہ بھی کافی مقبول ہوئی، اور ہندوستان کی جتنی بھی بڑی لائبریریاں ہیں ان لائبریریوں میں بھیج دی گئی ہیں، اور وہاں سے بھی میسیجز آ گئے کہ آپ کی کتاب مل گئی، بہت بہت شکریہ. مدحت الاختر صاحب
ہمارے دوست بہت اچھے شاعر ہیں. یعنی ودربھ میں ارباب ثلاثہ شاعروں کے ارباب ثلاثہ یعنی شاہد کبیر, مدحت الاختر اور عبد الرحیم نشتر, یہ اس زمانے میں اپنی جوانی کے زمانے میں یہ تینوں بہت مشہور ہوئے تھے, جدید نظمیں کہتے تھے. تو ان کی منتخب وہ غزلیات کا میں نے ہندی میں لپیانترن کیا ہے, یعنی رسم الخط کی تبدیلی کے ساتھ ان کی کتاب شائع کی ہے. یعنی اردو غزلوں کو میں نے ہندی میں یعنی کنورٹ کیا, لپیانترت کیا ہے.